खुदावंद का कलाम जो हकीकत को बयान करता है, यहाँ हमें इस बात को बताता है कि यीशु मसीह मजहबी अदालत में मौजूद हैं। उस पर तीन मुख्तलिफ चीज़ें हम देखते हैं। पहली, झूठी गवाहियाँ। दूसरा, सरदार काहिन का सवाल, क्या तू खुदा का बेटा है। तीसरा, मसीह का इनकार उसके शागिर्द के वसीला से। और ये बात आपको याद होगी, हमने बार बार कही कि मरकस की अंजील उसके हमें 8वें बाब की 31 आयत में मसीह यीशु ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया था। मसीह ने फरमाया था कि ज़रूर है कि इब्ने आदम दुख उठाए और बुजुर्ग और सरदार काहिन और फकीहा उसे रद्द करें और वो कत्ल किया जाए और 3 दिन के बाद जी उठे। और दूसरे हवालों में भी हम इसी वादे को मसीह ने तकरीबन 3 से 4 दफ़ा इस बात को 8वें बाब से लेकर 14वें बाब तक दोहराया। और ना ही सिर्फ मसीह यीशु ने इसको दोहराया, बल्कि 700 साल पहले यशायाह नबी ने अपने 53 बाब में फरमा दिया था कि वो आदमियों में हकीरो मरदूद, मर्दे गमनाक और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रोपूश थे, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर न जानी। अदालत में मसीह यीशु इसी तरह बेइज्जत और उसकी कदर न जानी गई, उस पर मजाक उड़ाए गए। और आपने इसमें पढ़ा है ये 700 साल पहले, बल्कि जब आप आदम और हवा का वाकया पढ़ते हैं तो पैदाइश उसके 3 बाब की 15वीं आयत में खुदा वहां पर आदम को बता देता है कि सांप आदम औरत की नस्ल उसकी एड़ी पर काटेगा और क्या औरत की नस्ल करेगी, उसके सर को कुचलेगी। ये हकीकत हमें मालूम होती है। और सबसे दिलचस्प बात यहां पर मौजूद हमें नजर आती है कि खुदावंद यीशु मसीह खुद इसका बार बार बताते हैं। और ना सिर्फ आप अपने बारे में बताते हैं, लोग आपके साथ क्या करेंगे इसके बारे में बताते हैं, आपके शागिर्द क्या करेंगे आप उसके बारे में भी बताते हैं। सो आए हम आयात 53 से 60, 7 आयात हैं ये, और हम इसको पढ़ रहे हैं। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर आप अपने किताब मुकद्दस खोल सकते हैं। मैं 53 से 60वीं आयत, मरकस 14वां बाब है, उसके ऊपर बात करना मुनासिब समझूंगा इस वक्त। यहां पर आप इन 7 आयत में एक बात को बड़े गौर से देख सकते हैं, और वो क्या है? वो है झूठी गवाहियां। या आप अगर इसको और छोटे अंदाज से समझना चाहते हैं तो ये झूठी अदालत थी। हजरत सुलेमान रूहुल कुदस की कुदरत से इमसाल की किताब में 17वें बाब और उसकी 15 आयत में बड़ी खूबसूरत बात करते हैं। आपने फरमाया, शरीर को सादक और जो सादक को शरीर ठहराता है, खुदावंद को उन दोनों से नफरत है। यहां पर कहने को तो यह मजहबी अदालत है, लेकिन यहां पर खुदा के नजदीक नफरत अंगेज काम होता हुआ आप देखते हैं। अंजील मुकद्दस में इस वाकया पर मजहबी रहनुमाओं की बददयानती
پر آپ بہت کچھ تلاش کر سکتے ہیں اور تبصرہ کرنے والوں نے بہت کچھ کہا اس کے بارے میں، لیکن مرکز ان سب سے ہٹ کر بات کرتا ہے اور وہ بات کرتا ہے کہ ان کی جرت تو دیکھو، یہ عدالت رات کو کر رہے ہیں، جس کے بارے میں ہم آگے چل کے پڑھیں گے کہ کیا رات کو عدالت لگانا درست تھا، شریعت کے مطابق تھا یا نہیں۔ لیکن مرکز لکھتا ہے کہ ان کی جرت تو دیکھو، چور اوپر سے سینہ زور، یہ لوگ رات کو عدالت کرتے ہیں اور جھوٹی گواہیاں ڈھونڈتے ہیں۔ کیسی ان کی ہپوکریسی ہے، یہ کس قسم کے لوگ ہیں کہ مسیح کو رات کے اندھیرے میں پکڑتے ہیں اور عدالت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ جھوٹی گواہیاں تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں کلام مقدس بتاتا ہے کہ ان کو گواہیاں نہ ملیں جھوٹی، ان کی آپس میں میل ملاپ نہ ہوا، لیکن مرکز ہمیں ایک اہم ترین بات کی طرف اس میں اشارہ دیتا ہے کہ وہ بات کرتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں 3 دن میں اس مقدس کو جو ہیکل ہے اس کو ڈھا دو، میں اس کو 3 دن بعد دوبارہ کھڑا کر دوں گا۔ اب جو مسیح نے کہا تھا ان کو وہ مکمل طور پر یاد نہ آیا، لیکن اس کا ذکر کرنا، اس میں سے مسیح کے لیے کفر کا تلاش کرنا، مسیح کے خلاف الزام لگانا، اس میں سے وہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے تھے؟ مقدس ہیکل دراصل ان کے نزدیک خدا کا گھر تھا اور وہ ایمان رکھتے تھے کہ خدا اس کو سنبھالتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اور یہ کہنا کہ اس کو وہ تباہ کر دے گا اور 3 دن میں پھر کھڑا کر دے گا، دراصل خدا قادر کے خلاف جانا تھا۔ یہ بات واقعی مسیح نے کہی تھی۔ اس کے بارے میں ہمیں یوحنا کی انجیل اس کے 2 باب میں بھی بات بتائی جاتی ہے، اور یوحنا نہ صرف اس کے بارے میں بات بتاتا ہے بلکہ وہ اس کی تفسیر بھی ہمیں بتاتا ہے۔ یوحنا اس کا 2 باب اور اس کی 18ویں آیت جو سکرین پر موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، لکھا ہے، بس یہودیوں نے جواب میں اس سے کہا، تو جو ان کاموں کو کرتا ہے ہمیں کون سا نشان دکھاتا ہے؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ یہودیوں نے کہا، 46 برس میں یہ مقدس بنا ہے اور کیا تو اسے 3 دن میں کھڑا کر دے گا؟ مگر اس نے اپنے بدن کے مقدس کی بابت کہا تھا۔ پس جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ اس نے یہ کہا تھا، اور انہوں نے کتاب مقدس اور اس قول کا جو یسوع نے کہا تھا یقین کیا۔ کیا یہاں پر لکھا ہے؟ انہوں نے کتاب مقدس اور اس قول کا جو مسیح یسوع نے کہا تھا یقین کیا۔ کتاب مقدس دراصل ان کے لیے، شاگردوں کے لیے، وہ پیدائش سے لے کر ملاکی تک تھے۔ پرانا عہد نامہ ان کے لیے کتاب مقدس تھا، اور انہوں نے پرانے عہد نامہ کے ان تمام تر واقعات جو مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں ہیں ان پر یقین لائے، اور مسیح کی اس بات پر بھی۔ قیامت المسیح ہیکل کو ڈھانے، اس کو برباد کرنے سے بھی بڑھ کر ہے۔ قیامت المسیح دراصل اس بات کی دلیل ہے کہ جیسے مسیح جی اٹھا ہم بھی جی اٹھیں گے۔ آج تک قیامت پر ایمان رکھنے والے اس بات کو کبھی نہ دیکھ سکے کہ
کبھی کوئی مردوں میں سے جی اٹھتا ہے۔ واحد یسوع مسیح کی ذات ہے جو اپنے کہنے کے مطابق مصلوب ہوئی اور مردوں میں سے جی اٹھی۔ اس بات کی زندہ دلیل ہے کہ جو بات خداوند خدا نے قیامت کے بارے میں کی وہ درست ہے۔ یہاں پر اس بات کو خداوند یسوع مسیح سکھا رہے تھے کہ قیامت پر ایمان لانا نہایت ضروری ہے، اور آپ نے اس قیامت کے بارے میں نہ صرف سکھایا بلکہ کر کے بھی دکھایا، اور اس بات کی یہ زندہ دلیل ہے کہ خداوند یسوع مسیح دنیا میں گناہ گاروں کو نجات دینے آئے، لیکن گناہ گار جو اس کی عدالت کر رہے تھے اتنے مصروف تھے کہ وہ اس بات کو سمجھ نہ پائے۔ آگے اگر ہم بڑھتے ہیں تو 6 قسم کی باتیں آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ مقدمہ چل رہا تھا کیوں یہ درست عدالت نہیں تھی، کیوں یہ جھوٹی عدالت تھی۔ آپ کے سامنے یہاں پر 6 باتیں میں پیش کر رہا ہوں۔ پہلی ہے، کیپٹل مقدمات کا آغاز ثبوت کے ساتھ ہوتا تھا، اس لیے ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، وہ خود اپنی طرف سے گڑھ رہے تھے۔ دوسری بات، کیپٹل مقدمہ کی سماعت دن کے وقت منعقد کی جاتی تھی اور دن کے وقت فیصلہ پر پہنچایا جاتا تھا۔ تیسری بات، کیپٹل مقدمہ ٹرائل کو جلد بازی سے بچنے کے لیے 2 دن کی مدت میں توسیع کی جاتی تھی۔ یہ آپ ساتھ میں جو ریفرنس دیکھ رہے ہیں یہ یہودی مشنا میں سے میں نے لکھے ہیں۔ اور چوتھی بات، کیپٹل کیس کی سماعت سبت کے دن یا اتوار کے دن کے موقع پر، تہوار کے دن کے موقع پر نہیں کی جاتی تھی۔ پانچویں بات، کم از کم گواہوں سے پوچھ گچھ کے ساتھ وسیع پیمانے پر جانچ پڑتال کی جاتی تھی اور گواہوں کی شہادت کو ان تمام تفصیلات پر متفق ہونا پڑتا تھا۔ چھٹی اور آخری بات، کسی شخص پر اس وقت تک کفر کا جرم نہیں ٹھہرایا جا سکتا جب تک وہ الہی نام کی تحقیر نہ کرے۔ یہ آپ کو تمام تر حوالہ جات سینہیڈرن جو مشنا ہے وہاں سے مل سکتے ہیں، اور یہ مسیحیوں کی تفسیر نہیں، یہ مسیحیوں کی شریعت نہیں، بلکہ یہودی آج بھی اس کو مانتے اور جانتے ہیں۔ اور ہم پڑھ رہے ہیں کہ مسیح یسوع کا مقدمہ رات کو ہوا، بغیر ثبوت کے ہوا، اور اسی رات کو وہ ختم ہوا، 2 دن بھی نہ چلا، اور یہ تہوار کے اوپر ہوا۔ ان سب باتوں کے ساتھ آپ اس نتیجہ کو اخذ کر سکتے ہیں کہ یہ عدالت جھوٹ پر مبنی تھی۔ کسی نے بڑا ہی خوبصورت کہا، مسلسل جھوٹ پر متفق ہونا آسان سچ بولنے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ کئی بار لوگ جھوٹ کو زیادہ کئی بار پسند کرتے ہیں بنسبت آسان سچ کو۔ جھوٹ دراصل کئی بار اور ہر بار وہ تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ گاؤں کے گاؤں، شہر کے شہر اور ملکوں کو تباہ کر سکتا ہے، بلکہ مستقبل کی نسل کو بھی یہ تباہ کر دیتا ہے۔ کئی بار ہمارے ملک میں توہین رسالت کا مقدمہ چلتا ہے، اور اس میں جب ہم اس کے نتیجے پہ پہنچتے ہیں تو اکثر معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات جھوٹ پر مبنی تھی، نفرت پر مبنی تھی۔ یہ بات جھوٹ پر گڑھی گئی، اور اس کی لپیٹ میں، اس آگ کو جو جلایا گیا، اس کی لپیٹ میں وہ معصوم جانیں، وہ معصوم لوگ اس کی لپیٹ میں آئے جن کا دور دور تک بھی اس مقدمے کے ساتھ تعلق نہیں تھا۔
یہ جھوٹ جو گڑا گیا اس کا کیسے استعمال ہوا کہ غریب لوگ اس کی زد میں آئے اور ان کی تمام تر جمع کنجیاں برباد ہوئیں صرف ایک جھوٹ کی وجہ سے۔ نہ صرف یہ جھوٹ ہماری بربادی کا سبب بنتا ہے بلکہ یہ ہمیں خدا سے جدا کر دیتا ہے۔ ہم ہمیشہ تک کے لیے خدا سے جدا ہو جاتے ہیں۔ اگلی آیات میں جب ہم اگلے ہفتے بات کریں گے تو پیلاطس کہتا ہے کہ یہ شخص وہ مسیح کو کہتا ہے کہ یہ بے گناہ ہے، لیکن پھر بھی تم اس کو مارنا چاہتے ہو تو میں اس کا خون اپنے ہاتھوں پہ نہیں لوں گا۔ یہی یہودی لوگ جھوٹ پر اتنے زیادہ اکڑ جاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اس کا خون ہم پر اور ہماری نسلوں پر۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل کے لوگوں نے کس قدر ظلم و تشدد پوری دنیا سے سہے، اور اس کا یہی ایک جواب ہے کہ انہوں نے مسیح کی اس مصلوبیت کو اپنے اوپر اور اپنی نسلوں کے اوپر جو ہے وہ ڈال لیا تھا۔ اگلی آیات اگر آپ میرے ساتھ پڑھیں تو یہاں ہم دیکھیں گے سردار کاہن کا سوال ہے کہ تو اس استودا کا بیٹا مسیح ہے۔ تو یہ آیات ہیں 61 سے 65، یہ 5 آیات ہیں۔ میں آپ کے سامنے ان کو پڑھنا چاہوں گا تاکہ ہم ان کو جو ہے پڑھ کے اس بات کے بارے میں سمجھ سکیں کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ تو یہ آیات ہیں 61 سے، تو میں آپ کے سامنے جو پیش کر رہا ہوں یہ 60 پر سے شروع ہوتی ہے۔ تو آئیں ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ پھر سردار کاہن نے بیچ میں کھڑے ہو کر یسوع سے پوچھا کہ تو کچھ جواب نہیں دیتا، یہ تیرے خلاف کیا گواہی دیتے ہیں؟ مگر وہ خاموش ہی رہا اور کچھ جواب نہ دیا۔ سردار کاہن نے اس سے پھر سوال کیا اور کہا تو اس استودا یعنی خدا کا بیٹا مسیح ہے؟ یسوع نے کہا ہاں میں ہوں، اور تم ابن آدم کو قادر مطلق کی دہنی طرف بیٹھے اور آسمان کے بادلوں کے ساتھ آتے دیکھو گے۔ سردار کاہن نے اپنے کپڑے پھاڑ کر کہا اب ہمیں گواہوں کی کیا حاجت رہی؟ تم نے یہ کفر سنا، تمہاری کیا رائے ہے؟ ان سب نے فتویٰ دیا کہ وہ قتل کے لائق ہے۔ تب بعض اس پر تھوکنے اور اس کا منہ ڈانپنے اور اس کے مکے مارنے اور اس سے کہنے لگے نبوت کی باتیں سنا، اور پیادوں نے اسے تمانچے مار مار کر اپنے قبضہ میں لے لیا۔ آپ وہی بات پڑھ رہے ہیں جو یسایہ نبی نے پہلے فرما دی تھی۔ اس نے فرما دیا تھا کہ وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا، جس طرح برا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا۔ اور آپ اس بات کو بڑے واضح طور پر دیکھتے ہیں کہ سردار کاہن کہتا ہے کہ بھائی یہ تیرے خلاف اتنی باتیں کر رہے ہیں لیکن تو نے کچھ نہیں کہا۔ یہ بات دراصل یسایہ نبی نے 700 سال پہلے کہہ دی تھی کہ وہ خاموش رہا۔ جب اس نے سوال کیا کہ کیا تو اس استودا کا بیٹا مسیح ہے تو یسوع نے انکار نہیں کیا۔ یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ بھائی ٹھہرو میں یہ وہ نہیں، بلکہ آپ نے کہا ہاں میں ہوں۔ مسیح یسوع نے کوئی 5-10 الفاظ کا جملہ نہیں بلکہ 3 الفاظ میں اس بات کو صریحاً، واضح اور آسان انداز میں
اس کا جواب دیا، ہاں میں ہوں، تاکہ لوگ لمبی تقریر سننے کی بجائے 3 الفاظ میں اس بات کو سمجھ آئیں کہ یسوع مسیح کون ہے۔ یسوع مسیح نے کہا، ہاں میں اس استودا کا بیٹا ہوں، اور آپ نے اس کی پھر مزید تشریح بھی فرما دی۔ آپ نے کہا، تم ابن آدم کو قادر مطلق کی دہنی طرف بیٹھے اور آسمان کے بادلوں کے ساتھ آتے دیکھو گے۔ غور طلب بات، 2 اہم باتیں۔ مسیح یسوع نے جب کہا کہ ہاں میں ہوں، کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، تو سردار کاہن نے یہ نہیں سمجھا تھا، خدا نے تو بنی اسرائیل کو کہا کہ تم میرے بیٹے ہو۔ پرانے عہد نامے میں خروج کی کتاب میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے 4 باب اور اس کی 22ویں آیت میں خدا نے جب فرعون کے پاس بھیجا تو اس نے کہا کہ اسرائیل میرا بیٹا ہے، بلکہ میرا پیلوٹا ہے۔ لیکن یہاں سردار کاہن نے یہ نہیں کہا کہ بھائی جی یہ تو مسیح یسوع وہی بات کر رہا ہے، بطور اسرائیل ہوتے ہوئے وہ کہہ سکتا ہے۔ نہیں، سردار کاہن اس بات کو نہیں کی طرف نہیں گیا، بلکہ اس مسیح کی اس تشریح کو بھی اس نے ذہن میں رکھا۔ دوسری بات، سردار کاہن نے یہ نہیں کہا کہ یہ خدا کا بیٹا اپنے آپ کو تخلیقی طور پر ایک مخلوق کے طور پر کہہ رہا ہے۔ نہ، وہ بالکل اس بات کو سمجھا جو مسیح یسوع نے کہا کہ تم ابن آدم کو قادر مطلق کی دہنی طرف بیٹھے اور آسمان کے بادلوں پر سے آتے دیکھو گے۔ اس کے بارے میں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو زبور 110 اور دانیل اس کے 7ویں باب اور اس کی 9ویں اور اس کی جو ہے وہ 9ویں سے 14ویں آیات کو آپ پڑھ سکتے ہیں، تو اس میں آپ کو واضح طور پر مل جائے گا کہ مسیح یسوع کے کہنے کا کیا مطلب تھا۔ مسیح یسوع واضح طور پر اپنے آپ کو الہی شخص بتاتے ہیں۔ زبور 110 میں بتایا گیا ہے کہ صہیون کا بادشاہ جو یروشلم کا بادشاہ ہے، یہوہ کو یروشلم کا بادشاہ کہا جاتا تھا، وہ اپنے تمام تر دشمنوں کو فتح کرے گا اور قوموں میں انصاف کرے گا۔ کون آ رہا ہے قوموں کا انصاف کرنے؟ دانیل نبی بڑے واضح اور خوبصورت انداز میں اب 7ویں باب کی آیات 13 اور 14 میں فرماتا ہے، میں نے رات کو رویا میں دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم ذات کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا اور قدیم الایام تک پہنچا، اور وہ اسے اس کے حضور لائے، اور سلطنت اور خشمت مملکت اسے دی گئی تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہل لغت اس کی خدمت گزاری کریں۔ اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی، اور اس کی مملکت لازوال ہوگی۔ اگر آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو مرکز اس کے 8ویں باب کی 38 آیت میں مسیح یسوع نے واضح طور پر فرمایا تھا کہ میں آ رہا ہوں اور میں کیا کروں گا۔ آپ نے فرمایا 38 آیت، کیونکہ جو کوئی اس زناکار اور خطا کار قوم میں مجھ سے اور میری باتوں سے شرمائے گا، ابن آدم بھی جب اپنے باپ کے جلال میں پاک فرشتوں کے ساتھ آئے گا تو اس سے شرمائے گا۔ جلال میں مسیح یسوع کیا کرنے آ رہے ہیں؟ بالکل وہ عدالت کرنے آ رہے ہیں۔ زبور 110 اور دانیل 7واں باب مسیح یسوع نے دونوں کو حوالہ دیتے ہوئے بتایا۔ اور اگر آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں لگی تو سینہیڈرن میں اس کے اوپر بحث ہوئی، ان دونوں آیات کے اوپر، ربی اکوا اور ربی یوسی کے درمیان، اور یہ مسیح کے دور سے پہلے یا بعد میں شاید ہوئی۔ یہاں پر یہ رقم ہے سینہیڈرن اس کے 38ویں حصے میں 20 بی جو اس کا حصہ ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں۔ ربی اکوا اور ربی یوسی کے درمیان دانیل 7:9 پر جمع لفظ تخت کے معنی کے بارے میں بحث پر مشتمل ربی
اکوا دلیل دیتے ہیں کہ ایک تخت خدا کے لیے ہے، دوسرا داؤد کے لیے، مسیحا کا حوالہ دیتے ہوئے ربی یوسی اس سے اختلاف کرتے ہوئے دلیل دیتے ہیں کہ یہ تجویز کرنا بے عزتی اور گستاخی ہے، کیونکہ کوئی انسان خدا کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے۔ یہ بات سوچنا بھی دراصل گستاخی ہے۔ خدا کی دہنی طرف وہ کہتا ہے کوئی انسان نہیں بیٹھ سکتا۔ اس کا انسان سے رد ہونے کا مطلب الہی ذات کا وہاں پر بیٹھنا ممکن ہے۔ ہم یہاں پر جب دیکھتے ہیں کہ جب مسیح یسوع سے یہ سوال کیا گیا کہ تو کون ہے، اپنے بارے میں بتا، اور ہم یسوع مسیح کو یہودی مذہبی عدالت میں کھڑے ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ اس کی عدالت ہو رہی ہے۔ دراصل جب مسیح یسوع نے یہ الفاظ کہے تو بات الٹ ہو جاتی ہے۔ وہاں پر یسوع مسیح کھڑے ہیں اور ان تمام تر مذہبی رہنماؤں کی عدالت کر رہے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جب میں دوبارہ آؤں گا تو تمہاری عدالت کروں گا۔ مسیح یسوع نے اس وقت تمام تر بڑے عالموں کو یہ کہا کہ میں تمہاری عدالت کروں گا۔ آج جب ہم کلام پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں بھی کہتا ہے اگر تم مجھ پر ایمان نہ لاؤ گے، اگر تم اس زناکار دنیا سے شرماؤ گے، تو میں بھی جس روز عدالت کرنے آؤں گا تجھ سے شرماؤں گا۔ آئیں ہم آخری حصہ پر غور کریں جو آیات 66 سے 72 میں ہے۔ اس میں پطرس مسیح یسوع کا انکار کرتا ہے۔ امید ہے آپ کے سامنے کلام مقدس کھلا ہوا ہے اور آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں جب ہم بات کرتے ہیں مسیح کے انکار کی تو 3 بار مسیح نے کہا تھا پطرس کو کہ تو میرا انکار کرے گا۔ یہ کب کی بات ہے؟ اسی چیپٹر کے 29 سے 31 آیت میں مسیح یسوع سب شاگردوں کو کہتے ہیں کہ تم ٹھوکر کھاؤ گے، لیکن پطرس اپنی محبت کا اظہار اور جذبات کا اظہار بڑی خوبصورتی سے کرتا ہے۔ ہمیں پطرس کی محبت اور جذبات پر شک نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کی محنت سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ وہ خدا سے محبت کا اظہار تو کرتا ہے لیکن مسیح کی پیروکاری میں محنت نہیں کرتا۔ مسیح کی باتیں تو سنتا ہے، مسیح سے محبت تو کرتا ہے، لیکن اس کی پیروکاری میں کوئی قدم نہیں اٹھاتا۔ یہ وہی ہے جو لوگ اپنے آپ کو خداوند کے پیروکار تو کہتے ہیں، لیکن وہ پیروکار کہتے ہی اس کا انکار کرنے کی ہر روز کوشش کرتے ہیں، نہ اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، نہ اس کے گھر میں جاتے ہیں، نہ ہی اس کے پاس دعا میں بیٹھتے ہیں۔ یہ افسوسناک بات ہے، نہایت پریشان کن بات۔ پطرس نے بڑے زبردست الفاظ کہے۔ اس نے کہا کہ سب ٹھوکر کھائیں لیکن میں نہ کھاؤں گا۔ یسوع نے اسے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج اسی رات مرغ کے 2 بار بانگ دینے سے پہلے 3 بار میرا انکار کرے گا۔ لیکن اس نے بہت زور دے کر کہا کہ اگر تیرے ساتھ مجھے مرنا بھی پڑے تو بھی تیرا انکار ہرگز نہ کروں گا۔ اسی طرح اوروں اور سب نے بھی کہا۔ یہ چیپٹر 14 ہمیں بڑے واضح طور پر بتاتا ہے کہ نہ صرف اس نے اقرار کیا بلکہ وہ سو گیا جب مسیح نے کہا کہ بھائی اب دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، تاکہ تم نے جو دعوے کیے ہیں ان میں قائم رہ سکو۔ لیکن مزے کی بات کہ شمعون سوتا ہے۔ 37 اور 38 آیت اسی باب 14 مرکز کی بتاتی ہے۔ پھر وہ آیا اور انہیں سوتے پا کر پطرس سے کہا۔ پطرس نے کہا تھا میں تیرے ساتھ مرنے کے لیے تیار ہوں، اور مسیح یسوع کہتا ہے پطرس سے کہا اے شمعون تو سوتا ہے، کیا تو ایک گھڑی بھی نہ جاگ سکا؟ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔
रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर है। मरने मराने के लिए तैयार, लेकिन खुदावंद का हुक्म, दुआ, कलाम, उसमें एक मिनट भी ना ठहरना दरअसल बहुत बड़े खतरे की बात है। और ये खतरा पतरस मोल लेता है। मैंने पहले कहा उसकी मोहब्बत पर मैं शक नहीं करता, लेकिन मसीह की पैरोकारी उसने ना की। ये मेरे लिए एक सबक है, ये ईमानदारों के लिए एक सबक है कि हमें पतरस से सबक लेना चाहिए। मजेदार बात, दिलचस्प बात, मोहब्बत और रहम और फजल से बड़ी बात यह है कि खुदावंद यीशु मसीह इस बात को जानता था और वो फरमाता है अपनी नहायत गमगीनी की हालत में, तमाम तर दुख और मुसीबतों के दरमियान मसीह यीशु फरमाते हैं, कहते हैं शमाउन शमाउन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है ताकि गेहूं की तरह फटके, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की कि तेरा ईमान जाता ना रहे। और जब तू रजू करे तो अपने भाइयों को मजबूत करना। उसने उनसे कहा ए खुदावंद, तेरे साथ कैद होने बल्कि मरने को भी तैयार हूं। उसने कहा ए पतरस, मैं तुझसे कहता हूं कि आज मुर्ग के बांग देने ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना करेगा कि मुझे नहीं जानता। ये वो वक़्त था, ये वो हवाला है जहाँ पर मसीह की ये बात पूरी हुई। मैं दुआ करता हूँ कि आप कभी भी इस हालत में ना पड़ें जहाँ पर आप खुदावंद से मोहब्बत का इजहार तो करें लेकिन कोई काम ना करें। आप अगर सबक हासिल करना चाहते हैं तो इन झूठे मजहबी रहनुमाओं से सबक हासिल कर सकते हैं। देखें वो मसीह को पकड़ने, उसको कत्ल करने, उसको जलील करने, उसको मुक्के मारने, उसको तमाचे मारने के लिए कैसी कैसी बातें गढ़ते हैं, कैसी वो बेताबी के साथ काम करते हैं, कैसे वो बैठते हैं उसके खिलाफ प्रोपोगंडा खड़ा करते हैं, कितनी वो साजिशें करते हैं। वो थकते नहीं मसीह को जलील करने के लिए, उसको हला करने के लिए, उसको मसलूब करने के लिए वो दिन रात एक करते हैं। हम उनसे सबक सीख सकते हैं कि हम खुदावंद की तारीफ, उसकी ताजीम, उसके नाम के लिए एक बार भी जमा ना हो पाए। हमें सीखना है कि हमें भी दिन रात एक करना है। हमें सीखना है कि हमें भी एक होना है और एक होकर हमें ऐसे ऐसे जराए, ऐसे ऐसे तरीके, ऐसे ऐसे मौके ढूंढने हैं जहां हम खुदावंद की तारीफ कर सकें। क्या आप ऐसा करना पसंद करेंगे या आप सोते ही रहेंगे? हमें ये हवाला बताता है हमें झूठ से बचना है, क्योंकि ये ना सिर्फ हमें तबाह करता है बल्कि दूसरों को भी ले डूबता है। हमें इस बात की हकीकत को याद रखना है कि खुदावंद यीशु मसीह की अदालत करने वालों ने सोचा कि वो मसीह की अदालत कर रहे हैं, लेकिन मसीह यीशु दरअसल उनकी अदालत कर रहा था और वो अपने कहने और पेशनगोइयों के मुताबिक वहां खड़ा था। मसीह के सामने कोई भी आप परेशान कुन बात नहीं देख सकते, आप उसको गम में डूबा नहीं देख सकते, बल्कि वो बड़े ही होशियारी के साथ और बड़ी ही फजल के साथ वो वहां पर खड़ा है और वो कहता है, जब पूछा जाता है कि क्या तू खुदा का बेटा है, तो वो कहता है मैं हूं। और फिर वो ज़बूर 102 और दानियल
9 اور 7 باب کا ذکر کرتا ہے، اور ہم پطرس سے سیکھتے ہیں کہ ہمیں خداوند کی پیروکاری کرنی ہے اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس کے پیروکار ہیں۔ آئیں، اگر آپ اس کے پیروکار ہیں تو آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ آئے گا اور آپ کو ساتھ لے جائے گا۔ لیکن جو اس کے پیروکار نہیں، ان کے لیے آج یہ بہت بڑا موقع ہے۔ مسیح نے خود کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں اور عدالت کرنے آؤں گا۔ جب مسیح آئے گا تو آپ کہاں ہوں گے، یہ آپ کے لیے سوال ہے۔ آئے ہم اسی سوچو بچار کے ساتھ اپنے دلوں کو خداوند کے حضور لے جائیں۔